डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और SOPs को भी फॉलो करते होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। बाब नंबर 2 है द तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इसका पहला टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान बनाने के लिए जो एक तहरीक चली, उसका पस मंज़र, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बरसगीर, जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई। बरसगीर से मुराद ये इलाका है जिधर पाकिस्तान मौजूद है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर बहुत सारी कौमें आबाद थी इस खित्ते के अंदर। इसको हिंदुस्तान का नाम दिया जाता था। तो एक तहरीक चली पाकिस्तान बनाने के लिए, जो मेजॉरिटी जिन इलाकों में मुसलमान आबाद थे उन हिस्सों को मिलाकर एक नया खित्ता बना दिया गया जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। बरसगीर जनूबी एशिया, दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं और उनमें से एक बर आज़म जिसका नाम एशिया है, जो सबसे बड़ा बर आज़म है, उसके जनूब में ये इलाका वाक़या है जिसे बरसगीर बोला जाता है। अब इस इलाके में 2 ममालिक आबाद हैं, बरसगीर, पाको हिंद जिसको कहा जाता है। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई। ये 92 हिजरी में इन्होंने मुल्तान को फ़तह किया। राजा दाहर सिंध का हुक्मरान था, उसके छोड़े हुए डाकू थे, उन्होंने एक तजारती काफ़िले को लूटा। कुछ लोग जान बचा के भाग के वो वापस जब हजाज बिन यूसुफ की अदालत में गए तो उन्होंने जाके बताया, एक लड़की ने खड़े होकर उधर पुकारा था, या अल हज्जाज, हज्जाज तो किधर है? वो गवर्नर थे उस वक्त। जाके बताया कि भी एक लड़की ने यूँ पुकारा था तुम्हें। तो उसने कहा, लब्बैक या उख्ती, हाँ हाँ मेरी बहन, मैं हाजिर हूँ। तो उसने एक लश्कर भेजा जो मकरान के करीब तकरीबन 70% के करीब इन्होंने शहीद कर दिया। उन्होंने दूसरा लश्कर भेजा, वो भी तकरीबन उन्होंने 80, 85 या 90% उन्होंने शहीद कर दिया। जब तीसरा लश्कर भेजने लगा तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत थी। उसने कहा, तुमने तो मेरी फ़ौज का बेड़ा गर्क कर दिया, तो तुम क्यों बेच रहे हो? उसने कहा, जनाब इस बार जितना भी मैं बैतुल माल से ख़जाने से मैं जितने भी पैसे लेके जाऊंगा उससे डबल लेके आऊँगा। फिर उन्होंने अपने भतीजे, 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और अपने दामाद, वो आए इधर। उन्होंने उन डाकुओं को सबक भी सिखाया और ये इलाके फ़तह किए। मुल्तान उस वक़्त फ़तह हुआ था। ये इलाका जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, फैसलाबाद, ये भी मुल्तान के अंडर आता था। लाहौर, दीपालपुर, कश्मीर तक ये सारा इलाका मुल्तान के अंडर आता था। आगे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए। अब मुग़ल हुकूमत, ये 1526 में बाबर ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसका आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बादशाह गुज़रे हैं। उनमें से एक बादशाह औरंगज़ेब गुज़रा है। उसकी वफ़ात 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत जो थी वो ज़वाल पजीर होने लगी। लेकिन इसके चंद ही साल बाद शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मुस्लिह और मुजद्दद मंजर पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के अहया, यानी इस्लाम को दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। इस्तक़लाल, मजबूत, मुस्तकीम, ठीक है। एक ऐसी तहरीक चली जो बड़ी मुस्तकीम होकर शुरू हुई और उसने अपना असर व रसूख छोड़ा इस इलाके पर। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर व रसूख खूब बढ़ाया। हम जानते हैं अंग्रेज़ हुकूमत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई बरसगीर में। उसने आगे देखा, ये तो सोने की चिड़िया है, इधर मादनियात, वसाइल, लोग खेती बाड़ी, बड़े वसाइल हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता ना सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सियासत में अपने पंजे गाड़ने के बाद मजबूती के साथ तो उसने इन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गया। जंग प्लासी क्या है? ये
پلاسی کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جسے جنگ پلاسی کا نام دیا گیا۔ 1757 کے اندر بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے کیا ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا، ٹھیک ہے، ان کو بھی شہید کروا دیا گیا غداری کر کے۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم امر رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، علمی محاذ پر، علمی بھی لڑائی ہوتی ہے، علمی طور پر دشمن کو مات دینا۔ ان کے جو صاحبزادگان تھے شاہ ولی اللہ کے، انہوں نے بڑا رول ادا کیا، اہم رول ادا کیا، ان کی پھر اولاد، پھر ان کے شاگرد، انہوں نے علمی محاذ پر بڑا کام کیا۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی جس کے امیر سید احمد شہید رحمۃ اللہ بریلوی تھے۔ ایک تحریک چلی مجاہدین کے نام سے، تحریک مجاہدین کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ ان کے زیر اثر تھی۔ ان کے جو امیر تھے، ان کے جو ہیڈ آف تنظیم تھے، انہوں نے کیا، ان کا نام تھا احمد شہید بریلوی، ٹھیک ہے۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ان کی یہ تاریخ وفات ہے جب ان کو شہید کیا گیا، جب وہ شہید ہوئے۔ سید احمد شہید جو امیر تھے تحریک مجاہدین کے، اور ان کے رفیق خاص، رفیق دوست کو بولتے ہیں، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی۔ عسکری لڑائی، عسکری سے مراد لڑائی یعنی جہاد کی سطح پر کیا ہوا، اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی۔ اچھا بیٹا، تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثار جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں رہی، ٹھیک ہے۔ ایک تحریک چلی جس کا نام فرائضی تحریک، وہ نمایاں رہی بنگال کے اندر۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کو فرائض، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کی ادائیگی اور دعوت و تلقین، دعوت دینا اسلام کی اور اس کی تلقین، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ 1857 کی جو جنگ تھی یہ بھی کیا تھی، مسلمانوں کی سیاسی احیاء یعنی سیاست کی جو احیاء، زندگی، ٹھیک ہے، اور استقلال یعنی مضبوطی کی ایک کوشش تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک کلیئر ہوا ہے۔ آج ہم نیکسٹ ٹاپک بھی ساتھ ہی پڑھیں گے، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تحریک علی گڑھ، علی گڑھ سے ایک تحریک چلی جسے تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے، اس میں سر سید احمد خان نے بہت اہم کردار ادا کیا، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جس میں کافروں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن جب وہ شکست ہوگی تو کیا ہوا، سارا مدعا ہی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا، کبھی بغاوت کرنے پر مجبور ہی ہمیں مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ظاہری بات ہے ایسی ہونا تھا، جب بتایا گیا ان کو، یہ ہندو جو تھے وہ یہ یقین دلانے میں انگریز حکومت کو کامیاب ہو گئے کہ سارے فساد کی جڑ کون تھے، مسلمان تھے، انہوں نے بغاوت کے اوپر ہمیں اکسایا تھا۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ بیٹا یہ ہمارا پہلا شارٹ کویشچن بھی ہے، تحریک علی گڑھ کے مقاصد بیان کریں۔ آپ ادھر نشان لگا سکتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ 3 مقاصد ہے، یہاں تک جاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا شارٹ کویشچن بھی ہے، نشان لگا لیں۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، پہلا مقصد کیا تھا، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا۔ اس کے بعد مسلمانان برصغیر کو جدید علوم، مسلمان علم سے واقف نہیں تھے، ان کے علم کی کمی تھی اس وقت، جدید علوم کی، تو کیا مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، ٹھیک ہے، ترغیب دینا کہ بھی ہم نے جدید علوم بھی سیکھنے ہیں اور انگریزی زبان بھی سیکھنی ہے۔ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، یہ سمجھتے تھے سر سید احمد خان کہ مسلمان ابھی سیاسی طور پر اتنے پختہ نہیں ہیں،
تو وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہم علم حاصل کر لیں، اس کے بعد جب ہم جدید علوم سے واقفیت حاصل کر لیں گے اس کے بعد ہم سیاست میں حصہ لیں گے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ دہلی انڈیا کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، ادھر پیدا ہوئے 1817 کے اندر 17 اکتوبر کو۔ یہ تاریخ پیدائش بھی آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اکثر اس کا MCQs آ جاتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ عملی یعنی کر کے دکھایا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ حقیقت بھی یہ تھی، کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ بیٹا آگے 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا۔ کب قائم کیا؟ 1859 کے اندر مراد آباد کے اندر ایک سکول سب سے پہلے آپ نے بنایا۔ پھر 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو سکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ یہ ان کی ایک تعلیمی کاوش تھی جو ابھر کے سامنے آئی۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے 1875 کے اندر علی گڑھ کے اندر ایک سکول بنایا، پھر بعد میں وہ سکول 2 سال بعد ایک کالج کا درجہ دے دیا گیا اس کو، پھر چند سال بعد 1920 کے اندر یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا، یعنی 20ویں صدی کے شروع تک جتنے بھی مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ تھا نا، جو تعلیم یافتہ لوگ تھے، وہ اسی ادارے سے پڑھ لکھ کے فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ پھر رسالہ اسباب بغاوت ہند، یعنی بغاوت ہندوستان کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف، اس کے جو اسباب تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رکھا اسباب بغاوت ہند۔ بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی، ٹھیک ہے۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ اس وقت مسلمان، سر سید احمد خان کا کہنا یہ تھا کہ آسمان سے کوئی بلا ایسی نیچے نہیں اتری تھی جس نے زمین پر اترنے سے پہلے مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، یعنی آفیت، یعنی کہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے مسلمانوں پر۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان سیاسی طور پر بہت کمزور ہے، اتنی فہم و فراست بصیرت نہیں رکھتے سیاسی طور پر۔ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا، کیا ہوا؟ جب 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس بنی تو کیا ہوا؟ اس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ بات بھی ٹھیک تھی، انسان پڑھ لکھ کر اس کی فہم و فراست، اس کی سوچ، اس کی بصیرت میں بہت اضافہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بہتر طریقے سے سیاست کر سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، ان کی جو تعلیمی خدمات تھی یا انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی مسلمانوں کے حق میں جو بھی اچھے فیصلے لیے، چاہے وہ تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں مسلمانوں کے لیے یا انگریز حکومت کو ایک سوچ فکر دینی ہو، وہ ان کی زندگی تک ہی محدود نہ رہے۔ ان کی زندگی کے بعد جب یہ دنیا سے چلے گئی اس کے بعد بھی یہ جو تحریک تھی نا یہ شروع رہی، اور ان کی وفات کے بعد تک بھی وہ قومی خدمات کا کام کرتی رہی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا رہن سہن، ان کی عبادات، ان کی ثقافت وہ ہندوؤں سے نہیں ملتی تھی۔ سر احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ابھارا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی عبادت کرنے کا انداز،
ان کے رسم و رواج، ان کی ثقافت ہندوؤں سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ بیٹا یہ ہمارے 2 ٹاپک تھے، تحریک پاکستان کا پس منظر یہ والا ٹاپک، اور تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان یہ والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ بیٹا یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اس کو آپ نے شیٹ کے اوپر لکھ کے لانے ہیں اور مجھے سبمٹ کروانے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا لیکچر بھی آپ نے غور سے سنا ہے اور اس کو یاد بھی کیا۔ اور یہ جو آپ نے شیٹ کے اوپر یہ لکھ کے لانے ہیں، یہ دونوں ٹاپک یہ زبانی لکھنے ہیں، جدھر بھی آپ گھر میں پڑھتے ہیں اپنے والدین کی نگرانی کے اندر، اگر آپ کہیں اکیڈمی جاتے ہو، ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہو، ادھر اپنے ٹیچر کی نگرانی میں اپنے یہ دونوں ٹاپک تیار کرنے ہیں اور زبانی لکھ کے لانے ہیں اور مجھے سبمٹ کروانے ہیں۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔